अस्सलाम वालेकुम। टॉक शॉक के साथ मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी और मेरे साथ हैं एजाज सैयद। आज हम 3 ऐसे मौज़ूआत पर बात करेंगे जिनको सुन के आपको मज़ा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा और कुछ मालूमात भी मिलेंगी। सबसे पहले तो आज हम नादरा के जो फ़ौजी सरबराह हैं लेफ्टिनेंट जनरल, वो पहली मरतबा कैमरे की आँख पर आए हैं। एजाज सैयद की उनसे क्या बातचीत हुई है, उन्होंने बड़े तहम्मुल से जवाब दिए हैं, बातचीत आपको सुनवाएंगे। उसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटी है दाखिला की, उसके अंदर DG FIA जो हैं, उनका गुजरात के एक MNA के साथ क्या दिलचस्प मुकालमा हुआ, उसका हवाल बताया जाएगा। और आज हम बात करेंगे जंगली हयात के ऊपर भी कि हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, कौन सी वाइल्ड लाइफ को किस किस्म के संगीन खतरात दरपेश हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एजाज। आज आसिफ आज आपने कोई एडवेंचर किया है लगता है मुझे। आसिफ मैंने तो एडवेंचर किया, लेकिन आज ना आपने भी इमरान खान को सेंसर कर दिया है। ओह सॉरी। ठीक है, और देखें, नहीं मैं बता देता हूँ। ये बता दें, इधर बताएं। आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं, जिनका नाम लेना भी जो है वो मना है मीडिया पे। आज हम उनकी वो बातें आपको बताएंगे जो मीडिया पे नहीं चलती। तो वो कौन सी बातें जो सेंसर होती हैं, तो वो भी आज इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन एजाज, सबसे पहले बात होगी आज जो आपने चेयरमैन नादरा जो हैं, उनसे आपका जो मुकालमा हुआ। तो एजाज, आपको जनरल साहब के जनरल होने पे इतराज़ है या नादरा का सरबराह होने पे इतराज़ है? पहले नहीं तो आप हमें ये बताएं। आसिफ, पहली बात तो ये है कि जो नादरा के सरबराह हैं लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर, अ, मैं ज़ाती तौर पे, आपको पता है कि ये स्टोरी मैंने की थी कि नादरा में एक फ़ौजी सरबराह तैनात किया जा रहा है, और ये गुड ओल्ड डेज़ की कहानी है। तकरीबन साल सवा साल पहले की कहानी है, जब इंटरिम गवर्नमेंट थी मरकज़ में, और उस वक्त जो नून लीग की, जो PDM की गवर्नमेंट थी, तादी जमातों की हुकूमत थी, तो वो एक प्रोसेस पूरा एक कर चुके थे कि नए चेयरमैन नादरा की तैनाती के लिए कुछ लोगों के नाम फाइनलाइज हो गए थे, एक समरी चली गई थी, बल्कि इंटरव्यूज़ भी आखिरी दिन में हुए थे, सिलेक्शन नहीं हुई थी। तो उस सारे मामले में जब इंटरिम गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने इश्तिहार नहीं लगाया, रूल्स इन्होंने तब्दील किए, कैबिनेट, जो इंटरिम कैबिनेट थी वफाक की। और ज़ाहिर है जब वो रूल्स तब्दील हुए, तो मैंने उस वक्त ख़बर दी थी कि फ़ौजी एक सरबराह आएंगे, तो वो फ़ौजी सरबराह आ गए। बड़े पढ़े लिखे हैं, मैंने आलदो के इनसे ये सवाल भी किया। लेकिन मेरे लिए, मैं पहली बात बताऊं, जो मेरे लिए जो बात मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ ताज्जुब की बात थी, वो क्या थी? वो ये थी कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो जनरल साहब हैं, मुनीर अफसर साहब, ये बड़े जब मैं सवाल करूँगा तो ये बड़े नाराज़ होंगे, गुस्से का मुज़ाहरा करेंगे, क्योंकि हमारे जो आम फ़ौजी ऑफिसर्स हैं, वो जब सिविलियन साइड के ऊपर आते हैं या सिविलियन ओहदों में आते हैं, तो उनकी वो ट्रेनिंग नहीं होती। क्योंकि पहली बात तो ये है कि अगर आप इधर आते हैं, सिविलियन के इदारों के ऊपर आते हैं, तो फिर आपको जवाबदेही भी होना पड़ेगी, तो जवाबदेह भी होते हैं, फिर आपसे सवाल भी होते हैं, ठीक है? तो मैं ये सोच रहा था कि हो सकता है ये बुरा मना जाएँ। इससे पहले इन्होंने कमेटी के अंदर जो खुर्रम नवाज़ जो हैं, मैंने इस्लामाबाद के, वो स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंटीरियर के सरबराह हैं, वो उसको हेड कर रहे थे। तो उस सारे मामले पे खुर्रम नवाज़ के साथ बड़ी अच्छी इन्होंने ब्रीफिंग की, पूरे कमेटी मेंबर्स के बड़े बड़े दिलचस्प जवाब दिए, और बड़े कमेटी के मेंबर्स जो हैं बड़े इस हवाले थे, बाज़ लोग शिकायत कर रहे थे कि जी हमारे इलाके में नादरा के दफातर नहीं है, जाली कार्ड बन गए हैं। अनीफ अब्बासी साहब ने भी सवाल उठाया कि जी जाली कार्ड बन रहे हैं, अफ़गान जो हैं वो कार्ड बना रहे हैं। फिर ज़रताज गुल जो हैं, उन्होंने उठाया कि जी गैर कानूनी भर्तियाँ हो रही हैं। तो खैर इन्होंने बड़े तमल से जवाब दिया। उन्होंने जो 2-3 बातें की जो नई थी, वैसे तो सारी बातें उनकी बड़ी अहम थी। एक बात उन्होंने ये कही कि जो पहला शनाख्ती कार्ड बनता है, डॉक्टर तारक फजल चौधरी थे वहाँ पर गवर्नमेंट की साइड से, तो तारक फजल चौधरी ने कहा कि जी मैं समझता हूँ पहला कार्ड जो है ना वो फ्री बना कर दें, क्योंकि कार्ड्स की कीमतों में इजाफा हो गया, वो उसका तज़किरा चल रहा था। तो इन्होंने कहा कि देखिए, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी के दौर से जितने भी शहरियों के पहले कार्ड बनते हैं वो फ्री बनते हैं, उसके पैसे नहीं लिए जाते। जो दूसरा या रिपीट कार्ड होता है या एक्सपायर होता है, उसके बाद वो फ़ीस ली जाती है। लेकिन ठीक है? एजाज, इसमें भी 2 नंबरी होती है। अच्छा, वो होती है, मैं लेट साथ मी ही आपको कंप्लीट। बता दूं, नहीं अच्छा, कंप्लीट से पहले रुक जाएं। ये जो पहला कार्ड बना के देते हैं ना, ये बेसिक कार्ड बना के देते हैं। अगर आपने स्मार्ट कार्ड बनाना है तो फिर आपने फीस देनी है। अब आप मुझे बताएं कि आपने पहला कार्ड बनवाना है, ज़ाहिर है स्मार्ट कार्ड ही बनाएंगे। तो या तो ये 2 नंबरी ना की जाए कि यार सारे, या तो आप सारे कार्ड फ्री, या 18 साल का एक शहरी हुआ है
وہ ایک ہی کارڈ بننا چاہیے. اب وہ پرانا کارڈ تو بننا نہیں چاہیے نا جب اسمارٹ کارڈ آ گئے تو اسمارٹ کارڈ بنا کے دیں. اچھا جی اگر آپ نے فری بنانا ہے تو وہ والا بنے گا, اسمارٹ بنانا ہے تو پھر پیسے دیں. یہ بھی غلط بات ہے. یا تو آپ اناؤنس ہی نہ کریں, ٹھیک اگر بات. کرتے ہیں تو. دوسری جو آپ نے بات کی ہے نا کہ آپ نے سوال کیا تو آپ کو لگتا تھا غصے ہوں گے, تو میرا خیال ہے وہ کوئی سینسیبل افسر ہیں جو غصے نہیں ہوئے. غصے ہونا بھی نہیں چاہیے. ہاں ٹھیک بات. یا تو سول عہدے لینے نہیں چاہیے, ہم. اور سول عہدے لیں پھر غصہ شصہ جو ہے نا وہ فوج میں رکھ کے آنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سول اداروں میں میڈیا سوال کرتا ہے آپ سے, آپ کو جواب دہی ہوتی ہے, ہاں، اور انیشلی جب یہ آئے ہیں اور نا, وہ لوگوں سے متعلق ہوتے ہیں نا جی ہاں سوال. جی ہاں لوگوں سے متعلق. اور پھر ظاہر ہے ان کی جو اپائنٹمنٹ تھی وہ عدالت میں چیلنج ہوئی ہے کہ وہ غلط طریقے سے ہوئی ہے, اور ظاہر ہے ہمارا یہ سوال کرنا بنتا ہے کیونکہ یہ ملتے تو ہیں نہیں ہیں, ظاہر ہے پبلک فورم پہ نہیں آتے. تو انہوں نے بڑے تحمل سے میری باتوں کے جواب دیے, اور کمیٹی ممبرز کے بھی جواب دیے. پھر ایک اور آفسر ہیں منیب چیمہ, وہ نادرا میں تعینات ہیں, وہ بڑے پاورفل ہیں, ان کے بڑے بلو آئیڈ چیئرمین کے جانے جاتے ہیں. تو ان کے بارے میں بھی کمیٹی میں سوال ہوا کہ یہ تو اللیگل ہیں, ان کے اوپر تو نادرا کا جو ڈاٹا ایک پچھلے ادارے میں رہے تھے اس کا ڈاٹا لیک ہونے کا بھی کوئی الزام وغیرہ تھا. تو کمیٹی میں تو وہ سوال نہیں ہوا. پھر میں نے بھی پوچھ لیا کیونکہ منیب چیمہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ سوال نہ کرے. ظاہر ہے جب باس ہو تو اسے کوئی سوال کرے تو پھر وہ ہوتا ہے نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. تو وہ میں نے ان سے سوال کیا تو خیر انہوں نے بتایا کہ وہ آڈٹ کا جو آبجیکشن ہے وہ آڈٹ والوں سے پوچھیں, میں نے نہیں. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے بتائیے کہ کیا یہ تعیناتیاں جاری رہیں گی. خیر انہوں نے بتا دیا کہ وہ آڈٹ کا ایک آبجیکشن تھا. ان شارٹ یہ کہ منیر افسر صاحب نے یہ سوالوں کے جواب دیے اور پہلی دفعہ وہ سامنے آئے ہیں. پہلے یہ میڈیا سے بات ہی نہیں کرتے ہوتے, ان کا ظاہر اسٹائل ہی نہیں ہے کہ میڈیا کے سامنے آئیں. تو اچھی بات یہ ہے کہ خرم نواز جو ہیں کمیٹی انٹیریئر کمیٹی کے سربراہ ہیں, وہ کمیٹی کی پروسیڈنگز میں سارے لوگوں کو بلا رہے ہیں. تو یہ آج کا واقعہ ہے. اور ظاہر ہمارے جرنیلوں سے بڑی دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہوئی. ایک ہمارے ایم این اے انہوں نے, نبیل قبول صاحب, انہوں نے کہا جی میں تو یہ لیفٹیننٹ جنرل ہے, میں تو کبھی ان سے ملا ہی نہیں ہوں. تو جنرل صاحب نے کمیٹی کی میٹنگ میں کہا کہ آپ آ جائیں, آپ مل لیں ویلکمنگ انداز میں. تو عبد القادر پٹیل جو ہیں پیپلز پارٹی کے, انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ سر آپ ویگو ڈالا بھیج دیں. تو سارے لوگ نا ہنسنے لگ پڑے. تو ان شارٹ یہ کہ وہاں پر نوک جھونک بھی ہوئی, ہنسی مذاق بھی ہوا, آبجیکٹیولی سوال جواب ہوئے جو انہوں نے جواب دیے. ہاں لیکن اعزاز ہماری کمیٹیاں جو آتے ہیں نا, ہماری سول بیوروکریسی, اس جی سے ہنس کے اس طرح سوال نہیں کرتے جس طرح فوجیوں سے کرتے جی ہیں. جی ظاہر ہے وہ جرنیل تھا. اچھا میں اب ہاں آپ کو ان کا بتاؤں, وہ کیونکہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نہ کہیں دباؤ لے رہے ہوتے ہیں کہ جنرل صاحب ہمیں جواب دے رہے ہیں, یہ بڑی گل ہے. اچھا اب آپ کو ٹھیک ہے. میں, آپ نے جو بات کہی نا ایگزیکٹلی ایسے ہے کہ ہمارے جو ایم این ایز ہیں نا وہ ویسے بھی ڈرتے ہیں. جو سرکاری افسران ان سے بھی اندر ڈرتے ہیں, لیکن فوجی افسر آ جائے تو بالکل ہی. میں اب آپ کو بتاؤں نا, زرتاج گل صاحبہ تھی, تو زرتاج گل صاحبہ کو ایک چٹ گئی, کہ بھئی یہ پوچھے نا چیئرمین صاحب کی تو اپائنٹمنٹ جو ہے وہ خود کوشچن میں ہے. تو زرتاج گل صاحبہ پیچھے مڑی, انہوں نے کہا دیکھیں جی میں نے تو پوچھا ہے کہ یہ انلیگل اپائنٹمنٹس کے بارے میں پوچھا, آپ لوگ میرے خیال میں آئے نہیں تھے, میں نے پوچھ لیا, اچھا پہلے ہی پوچھ چکے. اچھا پھر بعد میں جب ان کو بتایا گیا کہ یہ تو بڑا ڈائریکٹ سوال تھا جو آپ نے نہیں کیا, تو انہوں نے کہا دیکھیں جی میں آگے کل رجحان جا رہی ہوں, میرے پہ پتہ نہیں ایک جھوٹا ایک مقدمہ پتہ نہیں کون بکری چوری کا یا بھینس چوری کا کوئی اس طرح کا مقدمہ بتا رہی تھی, تو ہو گیا ہوا, تو میں جتنی پوچھ سکتی تھی اتنا ہی میں نے پوچھا ہے. تو ہمارے ارکان پارلیمنٹ بھی جسے کہتے ہیں نا دباؤ لیتے ہیں. دباؤ لیتے ہیں. اچھا اعزاز ویسے ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے کہ کیوں بنے چیئرمین نادرا, جنرل صاحب؟ اچھا آصف, جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو ایٹ دیٹ ٹائم ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی. یہ ٹیکنالوجیز کے اوپر, آئی ٹی کے اوپر انہوں نے اس شعبے میں ایم ایس سی کیا ہوا ہے, یہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. لگانے کی جو دلیل دی گئی تھی نا, وہ دلیل پتہ کیا دی گئی تھی کہ جی یہ جب آئیں گے تو ڈاٹا لیک نہیں ہوگا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد بھی ڈاٹا لیکس کے واقعات ہوئے ہیں. ایک سندھ کے ایک ایم پی ہیں, ان کا ڈاٹا, ان کا اور ان کی فیملی کا ڈاٹا لیک ہوا, اور بھی مختلف واقعات ایسے ہوئے ہیں. تو یہ جو جواز ہے نا کہ جی چونکہ وہ ایک خاص ادارے سے آ رہے ہیں, وہ رسپیکٹیبل ہیں. یہ جواز لیڈ کرتا ہے کہ سویلین جو ہیں وہ زیادہ ذمہ دار نہیں ہیں, جی ہاں, اور جو فوجی ہیں وہ ہی اصل میں جو ہے وہ ملک و قوم کے خیر خواہ خالی وہی سلامتی کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے یہ بات اتنی درست نہیں ہے. خیر میں اتفاق کرتا ہوں, اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو سویلین سائڈ ہے ہماری, اس میں بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے, اور جو پینل بھی انہوں نے ان سلیکٹ کو کیا وہ تھا, اس سے آدھا اختیار بھی دیا جائے نا جو فوجی صاحبان کو دیا جاتا ہے, جرنیلوں کو سول اداروں میں لگا کے, جی ہاں,
تو آپ کو اس سے کئی گنا نتائج سویلین لوگ جی دے سکتے ہیں. بالکل، وہ میرا خیال ہے زیادہ کیپیبل ہیں, زیادہ چیزوں کو کوئی سمجھتے ہیں, ان شک کی ہی نہیں، ٹریننگ بھی ہے نا اس چیز. بالکل کوئی شک ہی تو نہیں. خیر اعزاز, وہ ایف آئی اے والا کیا واقعہ ہوا کہ جی ایف آئی اے اور پولیس کی کرپشن کا ایک بات ہوئی, وہ کیا بات؟ اچھا آصف, وہ معاملہ یہ ہے کہ جو کمیٹی کی جو پروسیڈنگ تھی بڑی ایک تو طویل تھی, خرم نواز بڑی طویل اور بڑی تھارو جو ہے وہ بریفنگز اور کر آپ رہے اسی ہیں. طرح طویل انداز میں ہمیں بتا رہے ہیں, اچھا ہمیں یہ بتائیں ہوا کیا؟ ٹھیک ہے, وہ ایک ہیومن سمگلنگ کا معاملہ تھا. اس کے اوپر گجرات سے رکن قومی اسمبلی ہیں چودھری نصیر احمد عباس, تو انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا. انہوں نے بڑی بھرپور ایک جو ہے اٹیک کیا. انہوں نے کہا جی میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایف آئی اے کرتی کیا ہے, اور میرے جو 2 بندے ہیں ان کو بے گناہ گرفتار کر لیا گیا. میں نے فون کیا, انہوں نے کہا جی اب تو ہم نے پرچہ کر دیا. پھر کہتے ہیں کہ پھر ان کو ریلیز بھی کر دیا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایف آئی اے والے جو ہیں یہ پیسے مانگتے ہیں, اور ہم تو پولیس پہ الزام لگاتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ لوگوں کو لوٹتی ہے. اصل میں تو ایف آئی اے لوٹتی ہے. ایف آئی اے جو ہے یہ اپنی جو ڈیمانڈ ہے وہ 10 لاکھ سے 10 لاکھ سے مانگنا شروع کرتی ہے. یہ الزامات تھے گجرات سے رکن قومی اسمبلی نصیر احمد عباس, چودھری نصیر احمد عباس صاحب کے. اس کے جواب میں ظاہر ڈی جی ایف آئی اے وہاں پہ اسحاق جہانگیر صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ایف آئی اے کے لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, انہوں نے بھی تحمل کے ساتھ ان باتوں کو سنا, اور ڈی جی ایف آئی اے نے کہا کہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی آپ کی کمپلینٹ ہے آپ مجھ سے ضرور کریں. جس طرح آپ ایف آئی اے جب پولیس سے ایس ایچ او سے آپ خوش نہیں ہوتے یا اس کے بارے میں کمپلینٹ ہوتی ہے تو ڈی ایس سی پی کے پاس جاتے ہیں, ایس ایس پی کے پاس جاتے ہیں, ڈی آئی جی کے پاس جاتے ہیں. اس لیے آپ اگر ایف آئی اے کا کوئی بندہ آپ کے ساتھ رویہ اچھا نہیں کرتا تو آپ مجھے بتائیں یا ہمارے متعلقہ ڈائریکٹر کو بتائیں. پھر انہوں نے بتایا جی ہمارا ڈائریکٹر جو گجرانوالہ کا وہ تو بڑا پروفیشنل ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ہم جی اینٹی منی لانڈرنگ بھی کرتے ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم بھی کرتے ہیں, سائبر کرائم بھی کرتے ہیں, اسی طرح کرپشن کے والے اور بھی جو ایف آئی اے کا ڈومین ہے انہوں نے پورا بتایا. تو انہوں نے پھر جو گجرات کے جو رکن قومی اسمبلی ہیں انہیں کافی جسے کہتے ہیں مطمئن بھی کیا, اور ایم این ایز نے بھی ان پہ سوال کیے. لیکن موٹا سوال یہ تھا کہ ہیومن ٹریفکنگ کے نام پر نا جو بھی بندے گرفتار کر لیتے ہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو اس کے اوپر ڈی جی ایف آئی اے جو ہیں اسحاق, انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہم پوری کارروائی کریں گے, اور انہوں نے پھر کیس کی ڈیٹیل لی ان سے. انہوں نے کہا جی آپ ہمیں کیس کی ڈیٹیل دیں, ہم آپ کو پورا بتائیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے, اگر کسی نے غلط کام کیا اس کے خلاف کارروائی کریں گے. تو دلچسپ مکالمہ یہ تھا کہ جو ایم این اے ہیں وہ پولیس سے بھی آگے لے کے چلے گئے جو ایف آئی اے کے ہاں معاملے کے اعزاز, اوپر. یہ ایسا غلط اس لیے نہیں ہے, دیکھیں جو پرسیپشن ہوتا ہے نا وہ ریالٹی سے کلنگ ہوتا ایسا ہے. ہی آپ دیکھیں کہ اگر آپ جنرل پبلک سے پوچھیں نا تو آپ کو بڑی اکثریت یہ کہے گی کہ پولیس بدنام زیادہ ہے کیونکہ پبلک سے پیسے لیتی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ٹائیاں لگائے ہوئے بابو آج کتنے کا, اربوں کا, کروڑوں کا ٹھیکہ کدھر دے آئے ہیں. لیکن کیونکہ پولیس والا اگر 100 روپیہ بھی لیتا ہے نا بائک والے سے تو وہ سمجھتا ہے کہ سب سے کرپٹ محکمہ پولیس ہے. ظاہر ہے تو جو پبلک. ایف آئی جی اے اور نیب ہے نا یہ بڑے لوگوں کی پولیس ہے, یہ ان کو تنگ کرتی ہے. تو بڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے برے محکمے جو ہے نا یہ نیب ہے اور ایف آئی اے. تو یہ ان کا پرسیپشن ہے. اچھا اعزاز, یہ بتائیں کہ یار یہ عمران خان جو ہیں ان کا تو نام لینا بھی بین ہے ہمارا جو مروجہ میڈیا ہے, نیشنل میڈیا ہے اس کے اوپر, اور ان کے بہت سارے بیان جو ہے نا وہ نہیں چلتے. اس کے کچھ حصے چلتے ہیں, کچھ حصے نہیں چلتے. تو ہمیں بتائیں کہ وہ کون سے حصے ہیں جو نہیں چلتے؟ آصف, کچھ عرصہ پہلے تک آپ کو پتا کہ پیمرا نے بھی ایک آرڈر جاری کیا تھا ٹی وی چینلز کے لیے کہ عمران خان کا نام نہیں لینا, بانی پی ٹی آئی کر کے بلائیں عمران خان کو. اور بانی پی ٹی آئی کر کے ابھی بھی سارے ٹی وی چینل زیادہ تر مور اور لیس وہ بانی پی ٹی آئی چلاتے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کے بعض بیانات پہلے چل جاتے تھے. اب حالیہ جو چند ہفتے ہیں ان میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے بیان بہت زیادہ سنسر ہونے لگ پڑے. مثال کے طور پہ عمران خان نے ابھی بیان دیا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے, جس نے اس ترمیم کو ووٹ ڈالا ہے اس نے غداری کی ہے. یہ بیان ٹی وی چینل پہ بھی نہیں آئے گا, آپ کو نظر اخباروں میں بھی نہیں آئے گا. اس طرح نیریٹو کنٹرول کس طرح ہوتا ہے. پھر ان سے پوچھا, کچھ صحافیوں نے, ہمارے شبیر ڈار بھی تھے, انہوں نے بھی پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی تو ووٹ دیا ہے, تو کیا انہوں نے بھی غداری کی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نام نہیں لیتا لیکن جس نے ووٹ دیا وہ غداری کی ہے. اب یہ بڑا اہم بیان ہے. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ پر ٹیک اوور کر لیا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ حکومت
نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنے پسندیدہ جج کو انہوں نے ظاہر ہے جسٹس امین الدین کا نام لیا کہ اس کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا ہے، تو اب ہمیں انصاف کیسے ملے گا؟ اب یہ باتیں وہ ہیں جو عمران خان کر رہے ہیں، لیکن ان کو رپورٹ نہیں کیا جا رہا۔ ابھی آپ دیکھیے کہ 11 نومبر کو، آج تو 12 نومبر ہے، 11 نومبر کو جو میڈیا کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی وہ بھی پوری طریقے سے رپورٹ نہیں ہوئی۔ انہوں نے 11 نومبر کی تو اہم بات یہ تھی کہ عمران خان جو آپ کو پتہ ہے سوابی والا جلسہ ہے، سوابی والے جلسے کی بڑی انہوں نے ہائپ بنائی ہوئی تھی کہ سوابی میں جلسہ ہوگا، ہماری قیادت جو ہے اگلا لائے عمل دے گی، یہ کرے گی وہ کرے گی۔ لیکن کل 11 نومبر کو عمران خان کو سلمان اکرم راجہ نے اور بیرسٹر گوہر نے بریف کیا، لیکن عمران خان صاحب کا چہرہ بھی لٹکا ہوا تھا۔ اچھا، اب عمران خان کے بارے میں چیزیں رپورٹ کیا ہو رہی ہیں؟ جو عمران خان میڈیا سے بات نہیں کرتے، اچھا جی عمران خان کو چپ لگ گئی، یہ ساری جو نیگیٹو چیزیں ہیں نا ان کے بارے میں وہ ساری رپورٹ ہو رہی ہیں، لیکن عمران خان جو بات کر رہے ہیں اس کو رپورٹ زیادہ تر نہیں کیا جا رہا۔ ایٹ دی سیم ٹائم میرا خیال ہے اعزاز وہ نشر نہیں ہو رہی، اگر آپ اس طرح کہیں وہ نشر نہیں ہو رہی، رپورٹ نہیں کیا جا رہا نا، نہیں رپورٹ تو کیا جا رہا ہے ٹی نا۔ وی والے رپورٹ نہیں دیکھیں کر رہے لوگوں کو۔ ہمارے رپورٹرز تو وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں نا، جی ہمارے رپورٹرز کر رہے ہیں، رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن وہ پبلک نہیں ہو رہی۔ پبلک نہیں ہو رہی۔ اچھا ایک اور بات بھی تبدیلی ہے کہ عمران خان نے اب، پہلے تو وہ نام لیتے تھے نا، آرمی چیف کا بھی نام لے لیتے تھے اور اہم شخصیات کے نام بھی لے لیتے تھے، ابھی عمران خان وہ کام نہیں کر رہے، یعنی کہ جو ان کا شخصیات کو ٹارگٹ کرنے کا کام ہے اب وہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ان کی رپورٹنگ جو ہے وہ نہیں ہو رہی، ان کو پبلک میں ان کا جو بیان ہے وہ نہیں آ رہا۔ تو یہ ہے عمران خان کی وہ باتیں اعزاز جو دیکھیں، ٹی وی چینلز تو رپورٹ نہیں کر رہے، لیکن ہاں ظاہر ہے ہمیں یہ پتہ لگا دیکھیں تو ہم نے یہ ہونی چاہیے، اور ان کے نام کے اوپر بھی جو پابندی ہے نا لینے پہ، یہ پابندیاں کبھی میاں نواز شریف کے نام لینے پہ بھی تھی، کبھی الطاف حسین کا نام لینے پہ بھی تھی، یہ میں نہیں ان کو سمجھتا کہ جسٹیفائیڈ ہوتی ہیں۔ جو بھی عوامی لیڈر ہوتے ہیں یہ لوگوں کا حق ہوتا ہے کہ وہ کسی لیڈر کا نام لینا ترک کر دیں یا نہ کریں، یہ بلیک آؤٹ کرنے سے لیڈرشپ آصف ختم میرا نہیں یہ ہوتی۔ خیال ہے کہ یہ جو پابندیاں ہمارے پیمرا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ لگاتی ہے نا مین سٹریم میڈیا کے اوپر، اسی وجہ سے لوگوں کی مین سٹریم میڈیا کے بارے میں کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے۔ لوگ ٹی وی چینل نہیں دیکھتے یار، ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، لوگ ٹی وی چینل دیکھنا، لوگوں نے ٹی وی ٹاک شو دیکھنا بند کر دیے، ذرا جا کے تو دیکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کمپرومائز نہ سارے، تو یہ کہانی ہے۔ تو آصف بتائیں آپ، یہ ہم نے عمران خان کے اوپر تو بڑی بات کر لی، وہ بتائیں کہ کیا کہانی ہے یہ جنگلی حیات کے حوالے سے؟ ہاں بڑے اعزاز دیکھیں، یہ ایک یار بڑی ایک ضروری سٹوری ہے یار، یہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہمارا جو ناردرن ایریا ہے نا، اور پھر ناردرن ایریا کے علاوہ ہمارا آزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے، ایون ہمارے اسلام آباد کے جو مارگلہ ہلز نیشنل پارک ہے، اس سے آگے پھر آپ دیکھیں ایوبیہ نیشنل پارک ہے، پھر آگے کاغان کا وہ نیشنل پارک ہے، بابو سر ٹاپ تک کا علاقہ، پھر اسی طرح گلگت بلتستان کی سائڈ پہ آپ چلے جائیں، یہاں پہ نا ہمارا ایک لوکل چیتا ہوتا ہے۔ چیتا تو ہم اسے نہیں، ہم اسے تیندوا کہتے ہیں۔ ٹھیک، وہ وائٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر بلیک ڈاٹس اور بلیک دھاریاں ہوتے ہیں، کیٹ ہوتی ہے، اس کو ہم تیندوا کہتے ہیں۔ تو یہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کی ایک اپنی ایک لائف ہے، یہ سرد پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، اور ان کو دو ایشوز آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سردی میں عموماً انہیں نیچے آنا پڑتا ہے، جب بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے تو تھوڑا نیچے آبادیوں کی طرف آ جاتے ہیں، ورنہ یہ پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں۔ اب ایشو یہ ہوا ہے کہ اعزاز جو انسانی آبادی بڑھ رہی ہے نا، تو جنگلات کم ہو رہے ہیں، اور ان کو نہ چاروں نہ چار انسانی آبادی کی طرف آنا پڑتا ہے خوراک کے۔ دیکھیں پہلے بندر ہوتا تھا یا دیگر جنگلی حیات ہوتی تھی جس سے ان کا ایک توازن برقرار تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ جو ہمارا جو لوکل یہ تیندوا ہے نا، اس کی کھال بہت مہنگی ہے، پھر اس کی ہڈیاں بہت مہنگی ہیں، پھر اس کے جو ناخن ہیں ان سے بڑا ہی قیمتی جو ہے نا وہ زیورات بنتے ہیں۔ تو اب انسان کا جو لالچ ہے نا وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا، ہم ان کا شکار کرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی جو ادارے جو ہمارا محکمہ جنگلی حیات وغیرہ ہے کے پی کا اور یہ اس طرح کے، ان کے اپنے لوگ انوالو ہوتے ہیں، اور نہ صرف اس کا شکار کیا جاتا ہے بلکہ اس کی کھال بھی بیچی جاتی ہے، اس کے ناخن بھی بیچے جاتے ہیں، اس کی ہڈیاں بھی بیچی جاتی ہیں۔ تو اب اس کی جو نسل ہے نا اس کو بڑا شدید خطرہ ہو گیا۔ اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو میں آپ کو چند ایک ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے جو ویڈیوز میں لوگ ان کی کھال اتار رہے ہیں، ان کا شکار کر رہے ہیں، پلیز دکھائیں۔ تو ذرا پلیز دکھائیے گا۔
अब एजाज आपने ये वीडियोस देखी हैं, मतलब इसमें आप देखें कि एक तेंदुए को जो है वो ज़ख्मी है और लोग जो है गाड़ी की छत पे चढ़ाना चाह रहे हैं, और देखें वो जिस तरह मुर्दा बदस्ते ज़िंदा होता है इस तरह बेचारा वो ज़ख्मी तेंदुआ बदस्ते अवाम है और कोई हालात नहीं है, उसको खींचा जा रहा है पूरी। फिर आप देखें कि दो आपने बॉडीज़ भी देखी हैं कि जो है ना तेंदुए ये वाइल्ड लाइफ के ऑफिस के अंदर ये पड़े हुए हैं मरे हुए, और बाद में देखें कि इनकी खाल जो है वो उतारी जा रही है। तो सबसे पहले तो एजाज हमें इस बुरे फैशन को डिस्करेज करना होगा जो ये इनकी खालों को ना बड़े बड़े लोग, आप जाएं ना गवर्नर साहिबान के या वज़राए आला के या आप चीफ सेक्रेटरीज और मेरे तो एजाज जितने जानने वाले नॉर्दर्न एरिया में सर्व करके आए ना, उन्होंने घरों में या तो तेंदुए वो हैं उनकी खालें लगाई हुई हैं उनको वो स्टिफ करवा के, और या फिर उन्होंने वहाँ पे मारखोर और ये यार इनको डिस्करेज यार करना इसको चाहिए यार। डिस्करेज करना चाहिए कि आपने ये क्या आप अपनी बहादुरी बता रहे हैं कि एक हैवान को आपने जो है निशाना बनाया है। ये तो कोई बहादुरी नहीं है। आप मतलब अपनी बहादुरी की कोई दास्तान बतानी है तो कोई बताएं कि आप किसी दुश्मन से लड़े हो, अपने अम्पल्ला दुश्मन से लड़े हो। तो ये जो है जानवरों को वो सजाना और ये तो इसकी हमें समाजी तौर पे डिस्करेज करना चाहिए, तभी अच्छा, शायद इसकी खाल की कीमत भी कम होगी और लोग इसको बुरा जानेंगे और नहीं खरीदेंगे। कोई शक और नहीं। दूसरा ये है कि हुकूमत को एक्टिव होना चाहिए ताकि इन तेंदुओं की जो नस्ल को ख़तरात लाहक हो गए हैं, बड़ी तेज़ी से इनका नंबर नीचे आ रहा है, इसके ऊपर हमारा एक कोई साइंटिफिक और प्रॉपर काम होना चाहिए। जो इदारे हैं वो खुदारा होश के नाखन लें ताकि ये ना हो कि कहीं आने वाली नस्लें हमारे जो है ना इस जंगली हयात से बिल्कुल महरूम हो जाए और वो सिर्फ किताबों में पढ़े इनका हवाला। बिल्कुल ठीक बात है, दाने होश के नाखून तो नहीं ले रहे, लेकिन तेंदुए के नाखून ज़रूर हैं, बाज़ लोग वो ले रहे ले हैं, रहे हैं क्योंकि वो कीमती तो हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे और आसिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।